बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। एक मौजू को डिस्कस करना है और वो मौजू ये कि आज 26 रमज़ान की सहरी की लाइव ट्रांसमिशन के मुताबिक 11 जून 2018 वहाँ पर एक रिवायत को डिस्कस करते हुए इतनी ज़्यादा गर्मा गर्मी हो गई कि कारी खलील साहब ने मुफ्ती हनीफ साहब पर इल्ज़ाम लगाया या ये कि अपनी राय दी या ये कि अपना फतवा दिया तौहीन रिसालत का, जिसके जवाब में उन्होंने यानी मुफ्ती हनीफ साहब ने उनको कहा गुस्ताख, और शायद इस गुस्ताख से मुराद ये थी उनकी कि मेरी गुस्ताखी की या ये कि गुस्ताख रसूल अल्लाह। खैर, अब असल मौजू यह है कि 5-6 दिन पहले यही मुफ्ती हनीफ साहब एक मौजू को डिस्कस करते हुए कि जब आगे मेहंदी अब्बास मेहंदी तुराबी साहब ने कहा कि मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा तमाम अंबिया से अफजल हैं, तो हनीफ साहब ने उनके बारे में कहा कि ये नज़रिया जो है वो तौहीन रिसालत वाला है, और फिर इसके बाद सिपाही साहबा ने बाज़ जगह इस मौजू को फितना बनाया। तो हम इस जानिब तवज्जो दिलाते हैं कि ये रिसालत का मजाक और तौहीन रिसालत के मजाक को ख़त्म किया जाए। बिला शक तौहीन रिसालत की सज़ा होनी चाहिए, लेकिन इसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए और तौहीन रिसालत वाले मौजू को खेल ना बनाया जाए। अब अगर आप इस प्रोग्राम में देखें तो बिल्कुल बच्चों वाली सी बातें हो रही थीं कि जब बहला फुसला के आमिर लियाकत साहब ने इनसे कहा कि इस तहमत को वापस ले लें, तो बिल्कुल उसके बाद उन्होंने कहा कि हम वापस ले लेते हैं। तो सवाल ये है, क्या ये इनके इख्तियार में है कि जिस पे चाहे तौहीन रिसालत की तहमत लगा दें और उसके बाद खुद वापस भी ले लें? अगर कोई शख्स वाकई तौहीन रिसालत करता है तो ये कौन डिसाइड करेगा? और अगर डिसाइड कर दिया इन्होंने तो इनके पास ये भी इख्तियार है कि इसको वापस ले लें। तो ये जो इस्लाम को और खुसूसन रिसालत और तौहीन रिसालत को खेल बनाया जा रहा है, तो इसका अगला जो मरहला होगा वो ये होगा कि लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का मजाक बनाने लगेंगे। अब इस जानिब हम तवज्जो दिलाएं, कभी हमें कत्ल किया जाता है किसी उन्वान से, कभी कत्ल किया जाता है किसी उन्वान से। तो आज हम एक मौजू को डिस्कस कर रहे हैं, एक तो तमाम मुसलमानों के सामने कि पाकिस्तान में और दुनिया भर में जितने भी मुसलमान हैं ये सब हमारे भाई हैं, और किसी भी मुसलमान की जान, माल, इज़्ज़त और आबरू को नुकसान पहुंचाना हराम है, चाहे वो शिया हों, चाहे वो सुन्नी हों, और चाहे उनमें देवबंदी और बरेलवी और अहले हदीस हों, या इसके अलावा बोहरी और आखानी या दीगर अफराद हों, या कोई तीसरा फ़िरका जैसे कि सुल्तान काबूस का या मस्कत में है, ना वो शिया है ना सुन्नी है, वो अबावी हैं। ये सब मुसलमान हैं और किसी को भी नुकसान पहुंचाना बिल्कुल हराम है। माहौल बनाना चाहिए डायलॉग का कि अपनी इंसान राय दे, उसके ऊपर सवाल करे, डिस्कशन हो। जब वो डिस्कशन ख़त्म हो जाए तो चैप्टर को क्लोज कर दिया जाए और फिर ये नफ़रत और बदगुमानियाँ ना हों। अब इस जानिब तवज्जो रहे कि कभी ईसाइयों पर प्रेशर डेवलप किया जाता है, कभी किसी एक आम सी बिल्कुल बेपढ़ी लिखी खातून को भट्टे में डाल दिया जाता है, कभी किसी बच्ची को जो है तौहीन रिसालत के नाम से सज़ा देने के लिए जो है काविश की जाती है। ये सारी चीज़ें दर हकीकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दीन का मजाक बनाने का सबब हैं। अब ये याद रखें कि चाहे वो किताब के जिसका नाम लेना भी मुनासिब नहीं है, उसके पहले एक जुमला लफ्ज़ है रंगीला, और वो किताब के जो सलमान रुश्दी ने लिखी, और चाहे वो फिल्म के जो हॉलैंड में बनी, और चाहे वो तोहमतें या कैरिकेचर जो दुनिया भर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए जा रहे हैं, तो याद रखें इन सब का दारो मदार जो है वो सिहाए सित्ता पे है। अब मुमकिन है किसी को ये चीज़ बुरी लगे, तो याद रखें तौहीन रिसालत के जो बहुत ज़्यादा मौज़ूआत हैं वो सिहाए सित्ता में हैं। इसी तरीके से तौहीन सहाबा के मौज़ूआत भी उन्हीं में हैं और तौहीन उम्महातुल मोमिनीन के मौज़ूआत भी उन्हीं में से हैं। अब अगर उन हज़ार मौज़ूआत में से एक शिया आलिम या ज़ाकिर कभी उम्महातुल मोमिनीन के बारे में या असहाब के बारे में आपकी राय को अपनी ज़बान से बयान कर दे तो आप परेशान हो जाते हैं, आप उसे कत्ल करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब हम एक सिलसिला शुरू करेंगे कि क्या तौहीन है उम्महातुल मोमिनीन की कुतुब अहले सुन्नत में, खुसूसन सिहाए सित्ता में, और फिर उसके बाद डिस्कशन करेंगे कि आप अगर उसको लिखते हैं और जिस किताब में उसको लिखते हैं उसको सही कहते हैं, आप उसे छापते हैं, आप उसके दौरे करते हैं, तो आप मुसलमान
اگر اس کتاب میں سے ایک چیز کو ہم یا ہمارا ایک عالم یا ہمارا ذاکر جو ہے وہ لکھ دے یا پڑھ دے تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے توہین امہات المومنین کر دی۔ اسی طریقے سے یاد رہے کہ اس وقت اس والے موضوع کو، توہین صحابہ اور امہات المومنین کو، ہم بعد میں کریں گے، اور تمام مسلمانوں کو اس جانب دعوت دیتے ہیں کہ اب ہم گفتگو کریں گے توہین رسالت کے موضوع پہ، اور سب سے پہلے اس کو ڈسکس کریں گے کہ صحاح ستہ میں خصوصاً صحیح بخاری میں توہین رسالت کہاں کہاں ہے، اور یہاں سے ہم گفتگو کریں گے کیا آپ تیار ہیں توہین کو سننے کے بعد کہ اس کتاب کو صحیح کہنا چھوڑ دیں؟ کیا آپ کو اندازہ ہے اس کتاب کے ترجموں کی وجہ سے یورپ اور امریکہ میں کتنے لوگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کتابوں کو اگر یورپ میں ایک بڑی تعداد نہیں پڑھ سکتی، لیکن دنیا بھر میں عرب ممالک میں جو عیسائی ہیں، خصوصاً مصر کے قبطی عیسائی، ان کے ٹی وی چینلز چل رہے ہیں کہ جہاں پر وہ بخاری کو پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا ذکر کرتے ہیں، اور ان میں سے 2 موضوعات کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور ان کو آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، جن میں سے ایک موضوع ہے جو صحیح بخاری کا اہم ترین موضوع ہے، اور نہ فقط صحیح بخاری میں ہے، سارے حوالے ہم دے چکے ہیں، اور وہ موضوع ہے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ لاکھوں دفعہ معاذ اللہ کہ وحی کے نزول کے بعد جب کچھ دن کے لیے وحی رکی تو صحیح بخاری اور کتب اہل سنت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ اللہ لاکھوں دفعہ معاذ اللہ کئی دفعہ خودکشی کی کوشش کی۔ یہ موضوع ہے بخاری کا۔ اسی طریقے سے معاذ اللہ وہ اعلان نبوت سے پہلے بتوں کے آگے قربانی کر کے اس کا گوشت کھاتے تھے۔ اسی طریقے سے ان کے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا موضوع۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کا اپنی قوم کے سامنے ننگا ہو کے آ جانا۔ یہ سارے وہ موضوعات ہیں کہ جو صحاح ستہ کے ہیں، خصوصاً صحیح بخاری کے۔ آج تک ہم پر ایک پریشر ڈیولپ کیا گیا توہین رسالت، توہین امہات المومنین اور توہین صحابہ کا۔ اب جو ہے ہم پر پریشر ڈیولپ کیا جا رہا ہے توہین رسالت کا۔ تو یہاں پر میں تمام مسلمانوں سے اور خصوصاً اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں سے گزارش کروں گا کہ فی الحال 1-1.5 سال کے لیے صرف کتب اہل سنت اور خصوصاً صحاح ستہ میں جہاں پر توہین رسالت ہے اس کو احترام کے ساتھ ڈسکس کر کے علماء اہل سنت سے پوچھا جائے کہ ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کے بعد آپ کس طرح سے شور مچاتے ہیں توہین صحابہ اور توہین امہات المومنین کا، کس طرح سے آپ شور مچاتے ہیں توہین رسالت کا، اور اس کے بعد کبھی آسیہ بی بی کو مارنے کی بات کرتے ہیں، کبھی کسی بچی کو مارنے کی بات کرتے ہیں۔ اس قسم کے ظلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش نہیں ہیں۔ ایسی بچی جس کو اردو سمجھ میں نہ آتی ہو، ایسی بچی جس کو عربی اور اردو کا فرق پتہ نہ ہو، اس پہ قرآن کی توہین کے نام سے اس کو سزا دینے کے لیے ایک فتنہ و فساد کرنا قطعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا سبب نہیں ہے۔ اب ہمارے خلاف توہین صحابہ کا موضوع بنا دیا گیا، توہین امہات المومنین کا موضوع بنا دیا گیا، اور اس بات کو ہم کلیئر بیان کر رہے ہیں اور کانفیڈنس کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ ہم جو بیان کرتے ہیں وہ کتب اہل سنت سے بیان کرتے ہیں۔ اگر 1000 جگہ توہین اصحاب کی اور امہات المؤمنین کی کتب اہل سنت میں ہے تو ان میں سے کبھی کبھی کوئی ایک عالم یا ذاکر یا کوئی مؤلف اس ایک روایت کو کبھی کبھی بیان کر دیتا ہے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ اس کتاب کو صحیح کہیں، اگر اس میں سے کوئی آدمی نقل کر دے تو وہ اس کو آپ قتل کریں گے، اس کو آپ کافر کہیں گے، اور پھر اس کتاب کو چھاپیں گے، اس کتاب کو مقدس کہیں گے اور اس کو صحیح بھی کہیں گے آپ۔ تو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، اب بلا شک تمام مسلمانوں کا احترام ہے، لیکن ایک حد ہوتی ہے کہ ہمیں جگہ جگہ قتل کیا جا رہا ہے تمام سوشل میڈیاز پر، اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں ہمیں کافر کہنے کے لیے تحریکیں چلائی جا رہی ہیں۔ اب ہم یہ سوال کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خودکشی کی تہمت لگانے والی کتاب آیا صحیح ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ اس کتاب کو صحیح کہنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ اس کے بعد کلیریفیکیشن دے کر اپنے دامن کو صاف کر سکتے ہیں تو یاد رکھیں یہی ماحول، اور اسی ماحول میں آپ دیگر ادیان سے بات کریں اور دیگر مذاہب اسلامی سے بات کریں۔ یہ جو ایک فتنے کا سلسلہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے خود ایک محاورہ جو کافی سوچ سمجھ کے بنایا، اور ممکن ہے جیسا محاورہ پہلے بھی کہیں ہو کہ چور نے مچایا شور، چور چور چور۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے
کہ اگر ایک چور کے پیچھے لوگ لگ جائیں تو بجائے وہ یہ کہ اپنے آپ کو بچائے وہ شور مچانا شروع کر دے چور 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 کا، تاکہ دوسروں پہ توجہ ہو جائے۔ تو تقریباً یہی کام ہمارے علماء اہل سنت نے کیا۔ اب علماء اہل سنت سے مراد چاہے وہ دیوبندی ہوں چاہے بریلوی ہوں، پبلک جو ہے اہل سنت کی بلا شک ہماری بھائی ہے، علماء بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن ظاہر ایک مزاج ہوتا ہے ہر قوم کے اندر شدت کا، اور اس شدت کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی کتابوں کو بچانا ہے، اتنا شور مچایا جائے کہ ان کی جانب کسی کی توجہ نہ ہو۔ اور اسی میں سے ایک مثال آپ کو دیں، ایک شور مچایا جاتا ہے جس یوں قرآن بکری کھا گئی، جبکہ اس قسم کی کوئی روایت ہمارے یہاں نہیں ہے۔ یہ روایت حضرت عائشہ سے سنن ابن ماجہ میں نقل ہوئی۔ کیوں نقل ہوئی، اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے، اس کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے، اور وہ موضوع تھا ان کا رضاء الکبیر۔ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے اس کو ہم بعد میں بیان کریں گے، اور فی الحال ہماری تمام مومنین سے گزارش ہے کہ شائستہ زبان استعمال کریں، علمی طریقے سے گفتگو کریں، اور 1-1.5 سال کے لیے کسی بھی موضوع کو ڈسکس نہ کریں، چاہے وہ انٹرنل ہو چاہے وہ ایکسٹرنل ہو۔ اگر اپنے آپ کو بچانا ہے اور پاکستان کے ماحول کو صحیح کرنا ہے تو اکیڈمیکل گفتگو کرنی ہوگی، اور اس جانب ہمیں لانا ہے، اور یہ ہمیں سب کو یہی کام کرنا ہے، چاہے وہ علماء ہوں چاہے وہ خطیب ہوں چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو چاہے وہ کہیں اور ہو، کہ یہ جو کتب اہل سنت میں خصوصاً صحیح بخاری میں توہین رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کا آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ اگر آپ جواب دے کے اپنے آپ کو بری ذمہ کر سکتے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ پھر سب اپنے آپ کو بری ذمہ کر سکتے ہیں، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خودکشی کی تہمت توہین نہیں ہے تو اس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ معاذ اللہ پھر کہیں بھی کوئی توہین نہیں ہے۔ البتہ قانون جو ہے توہین رسالت کا، اس کی ہم حمایت کرتے ہیں، کسی کو بھی توہین رسالت کی اجازت نہیں دی جائے گی، لیکن ہم سوال کرتے ہیں اس وقت پاکستان کے تمام وکلاء سے، ججز سے، وزیروں سے، سینیٹرز سے اور ایکٹیوسٹ سے، اسی طرح اینکر پرسن سے، اسی طرح پڑھے لکھے لوگوں سے، کہ جب آپ صحیح بخاری کے نام سے اور صحیح مسلم کے نام سے یا صحیح ستہ کے نام سے کچھ کتابوں کو مقدس ڈکلیئر کر کے ان میں اگر یہ چیزیں پائی جائیں گی تو پھر آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اگر ان کتابوں میں سے ایک عیسائی یا کوئی اور نقل کر دے کلکلا کو تو آپ اس کو ماریں گے، اور آپ یہ سوال نہیں کریں گے کہ یہ چیز خود آپ کی کتاب میں ہے؟ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ پاکستان کو فتنوں سے محفوظ رکھے، لیکن اب ہم اس نتیجے پہ پہنچیں کہ جب تک ہم ان موضوعات کو ڈسکس کر کے علماء کو راضی نہ کر لیں، خصوصاً پاکستان کے بڑے بڑے مفتیوں کو، کہ وہ آئیں اور آنے کے بعد اقرار کریں کہ ہاں ایسی چیزیں موجود ہیں، اور اس قسم کی چیزیں پھر ہم توجہ دلائیں کہ کتب اہل سنت خصوصاً صحیح ستہ بھری پڑی ہیں۔ اس کے بعد کسی پر تہمت لگانا، کسی کے قتل کی بات کرنا بالکل غلط ہے، اور مومنین سے ہماری گزارش ہے انتہائی علمی طریقے سے اکیڈمیکل اور ایک چیپٹر کو ڈسکس کریں، فیس بک کے ذریعے سے، ٹویٹر کے ذریعے سے، دیگر موضوعات کے ذریعے سے، اور سوال کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا ہوتا آیا ہے، اور یہیں پہ اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اور بلا شک تمام مسلمانوں کا احترام ہے ان کی جان مال عزت آبرو کا، لیکن اس کے قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو قتل ہونے دیں۔ رہ گیا موضوع یہ کہ کسی کی توہین غلط ہے، اسے ہم کلیئر کر چکے۔ توہین کسی کی بھی غلط ہے، کسی بھی دین کی، چاہے وہ انڈیا میں گائے کی ہو اور چاہے وہ کسی اور چیز کی ہو، لیکن توہین نہ کرنا الگ چیز ہے، اور کسی کو ہم احترام دیں یہ بالکل الگ چیز ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ غلط پڑھا ہے آپ نے، متن غلط پڑھا ہے، میں نے متن غلط، میری تو تشریح پہ اعتراض ہے، آپ نے متن غلط پڑھا ہے۔ جتنی حدیثوں کا نام آپ نے لیا ہے جو ابھی سنوا رہے تھے، جو آپ نے ایک دفعہ یاد کر رکھی ہے، اس میں سے کسی ایک حدیث میں دکھا دیں کہ وہ چھڑیاں تسبیح آپ مجھے یہ بتائیں، میرا جواب آنے لگا ہے۔ ٹوکا نہیں، میں ٹوک رہا ہوں، آپ نے یہ نہیں کہا، ٹوک رہا ہوں آپ نے یہ نہیں کہا تھا، آپ نے کہا تھا یہ آپ نے اس کے قیاس لیا ہے کہ وہ استنباط نہیں، انہوں نے کہا کہ حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ چھڑیاں جو ہیں تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب اب سنیں، غلط مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جتنی بھی شروعات بخاری ہیں
تمام شروعات بخاری نے یہ لفظ لکھے ہیں، امام ابن حجر نے لکھے. میں شروعات کی بات نہیں کر رہا، اصل متن کی بات کا مطلب آپ نے بخاری کا متن بدلا سکتے ہو، اور یہ تحریف حدیث کی بات نہیں کر سکتے. یہ تحریف حدیث ہے، آپ نے اصل متن بدلا. اور اصل متن حضور پر بہتان ہے. ان کی بات تو سن لے پہلے. اصل توہین رسالت تو یہ ہے، ایک بات اللہ کے رسول نے کی نہ ہو. اللہ کے رسول نے ایک بات کہی نہ ہو. نہیں دیکھیے آپ کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول کے الفاظ ہمیں نہیں بولنے اگر کوئی توہین رسالت کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے توہین رسالت الفاظ ہیں، کسی کے لیے ہمیں کسی کے لیے ایسی بات کسی کے لیے کرے میں نے نہ کہی ہو. مفتی صاحب قاری صاحب اتنی شدت نہیں آنی چاہیے کہ ہم توہین رسالت کے الفاظ استعمال. یہ اپنی بات کو واپس انہوں نے نہیں کہا، کیوں واپس لوں؟ آپ نہیں توہین نہیں پھر آپ بھی اپنی بات کر رہے ہیں. کوئی بات کر رہے ہیں آپ، یہ کی بات ہے، اپنے الفاظ واپس لے گئے. اس نے ڈرامہ بنایا بڑے ہوا ہے، خطرناک الفاظ ہیں. جب بھی آپ کا دل کرتے آپ کسی کو اٹھ کے انہوں نے کہا مجھے کہ گستاخ تم کیا کہا ہے؟ ابھی کہا نا، پھر میں کیوں واپس لوں؟ تمہارے پہلے کہہ دیا نا، میں کیوں واپس لوں؟ آپ نے پہلے توہین رسالت انہوں نے کہہ دیا نا، بدلہ لے لیا، آپ نے لفظ اب میں کیوں واپس لوں؟ یہ شخص وہ نار کہتے تو پھر بات تھی نا. جان بوجھ کر غلط بات ہے نا. دیکھیں توہین رسالت کا لفظ ہے، یہ جملہ تو غلط ہے. اب آپ دیکھیں انہوں نے کہہ دیا نا توہین رسالت کی یہ بات کوئی تو بات ہے کہ آپ یہ کسی اس کو بھی قدر توہین اس نے رسالت شغل بنائے ہوئے ہم سے روک رہے ہیں، یہ میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے، روک رہے ہیں اس چیز کو. بہت میں بھی روک رہا شدید ہوں. اس لفظ سے ہے، پہلے کہا شدید الفاظ ہے، اور یہ بھی شغل بنائے ہوئے. شدید الفاظ ہے، شدید الفاظ ہے. میسوی صاحب آپ بھی تراشی شدید الفاظ ہے، شدید الفاظ ہے. یہ ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں یہ واپس لے گئے. دیکھیں اس نے توہین رسالت کا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. آپ نے مجھے نہیں کہا، میں نے آپ کے رپلائی میں کہا، رپلائی میں ہو گیا نا بدلا. مجھے آپ نے کس وجہ سے کہا، کس بنیاد پر آپ نے واپس کس جائیں گے؟ بنیاد پر کہا ہے؟ دیکھیں آپ نے کس بنیاد پر؟ آپ میں بھی شروع ہو گیا، بدلا ہو گیا، کروڑوں لوگ بدلا ہو گیا. آپ نے جو آپ چینل کی وجہ سے ہمارے میری بات سنیے نا، میری بات سننے تم لوگوں کو میری بات میں سنیں. نے میزبان جو سن رہے ہیں میں ہی نہیں ثابت لگتا کیا کہ تم کیوں میری بات ہی نہیں سن رہے آپ. اس کو دیکھو. میں یہ عرض کر رہا ہوں، جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے جب گفتگو ہو رہی تھی آپ اپنے بالکل دلائل دیں، متن اگر بدلا ہے وہ بھی آپ کہہ دیجئے، آپ کے نزدیک ہے جو بات بھی ہے، لیکن توہین رسالت ایک انتہائی شدید لفظ ہے. اس سے معاشرے میں ہیجان پھیلتا ہے، ایک عجیب و غریب قسم کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہاں کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن سے کچھ اور اخذ کر لیں، کچھ اور مطلب لے لیں، کچھ اور واقعہ اگر ہو جائے خدا نہ خواستہ تو اس کی کون ذمہ داری قبول کرے گا. میری آپ سے مؤدبانہ ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آپ توہین رسالت کے الفاز واپس لے لیں، وہ گستاخ کے لے لیں گے. بس یہ میری گزارش ہے. میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے وقت ہے اور میں کبھی آپ سے گزارش نہیں، میں کیا کہوں، وہ آپ کے میں توہین رسالت کے الفاظ واپس لیتا ہوں، وہ گستاخ کے لے لیں گے. آپ ذمہ دار وہ لیں گے واپس. ٹھیک ہے جی، اگر میں نے کہا ہے کہ جی آپ نے توہین کی ہے، میں اپنے الفاظ واپس لوں. الحمدللہ. میں نے اس کے بعد جو اس کی وجہ سے کہا میں بھی الفاظ واپس لے لیتا ہوں، کوئی ایسی بات اب میری عرض